बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है भटकती आत्मा। ये गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हिरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। इसने अपना तकिया कलाम दोहराया, हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ते किए बगैर ही स्कूल को निकल गई। नाश्ते के लिए इसके पास टाइम कहाँ था, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर इसने सुख का सांस लिया, क्योंकि शहर और सहर इसके इंतज़ार में ऑलरेडी खड़ी थी। क्योंकि ये तीनों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं, वो तीनों जल्दी से असेंबली हॉल में पहुंच गई। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हिरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हिरा की तबीयत भी कुछ ऐसी नटखट सी शरारती सी थी जो सबको बहुत बहाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरीह का टाइम हुआ। हिरा ने तो घड़ियां गिन गिन कर गुजार कर इस वक्त का इंतज़ार किया था। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाकर सबसे पहले जी भर के नाश्ता किया। शहर और सहर ने अपनी पसंद के खाने की चीज़ें खरीदी और एक घने दरख्त के छांव देकर इसके नीचे आ बैठी। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाई। हिरा और सहर इसके दाएं बाएं बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाएं, सहर ने कहा तो हिरा और शहर की आंखों में चमक आ गई। ये तो तूने बहुत बड़े कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती नहीं थी। हिरा ने शौक़े अंदाज में कहा। वो तो ठीक है यार, घर से इजाज़त कैसे मिलेगी, शहर ने मानद लहजे में कहा। हम किसके लिए हैं, फिक्र मत करो यार, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से। शहर ने हिरा की तरफ एक नज़र डालकर शहर से पुरुम्मीद लहजे में कहा। पहले जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाज़त के बारे में सोचेंगे, और अगर ना मिली तो बगैर ही बताए निकल जाएंगे। हिरा ने बेफिक्र होकर कहा। हाँ, तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना, सहर ने चिढ़ते हुए कहा। तुम दोनों लड़ाई मत करो। और सहर बोली, मेरा ख्याल है मरी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियाँ हैं और वहाँ के मनाजर भी बहुत दिलफरेब हैं। अब लंबी कहानी ना शुरू कर देना। वैसे तो आइडिया बहुत अच्छा है, हम मरी ही जाएंगे। अगली सुबह इन्होंने अपने वालिदैन से पहली इजाज़त लेने की कोशिश की, जो तकरीबन नाकाम रही, जिसकी वजह से ये परेशान होगी। इन्होंने कहा, अभी छुट्टियों में 2 दिन बाकी है, हम फिर इजाज़त लेंगे। खैर, बहुत ज़्यादा इसरार करने पर इनके घर वालों ने इनको इजाज़त दे दी और ये तीनों बहुत खुश हुई। इन तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और मरी की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर इन्होंने गेस्ट हाउस में अपनी रिहाइश का इंतज़ाम किया और वो तीनों मार्केट के समेत हो ली और 4 बजे तक वापस लौट आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रख कर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो इनको तरोताज़ा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद सहर ने कहा, चलो अब हम वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है तो हम थोड़ा और घूम लेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हिरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, सहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चली गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा ज़ोर से बंद हो गया। भाई, हवा से हुआ होगा, शहर ने घबराते हुए पीछे देखा। ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, मैं तो खामखा परेशान हो जाती हूँ। शहर ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की अर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने सोचा शायद हिरा और सहर आ गई हों। इसने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई इसके पास से गुजर कर कमरे में दाखिल हो गया हो।
وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو اس کے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سہل کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر حیران ہوگی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا۔ مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکو گی، ہیرا نے کہا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے پر دیکھا۔ نہیں بس ایسے ہی، شہر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ ہاں چلو، ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ساتھ والے روم تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے اور بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنے معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہیرا نے سحر سے سوال کیا۔ کیا کل میں نے ان لوگوں کو ٹی وی لانچ میں دیکھا؟ جو باتیں وہ کر رہے تھے، ان کا کل جانے کا پروگرام ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، تو تم ان کی باتیں سنتی رہتی ہو، ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ سحر کا کمرہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گڈ بائی کہہ کر اندر داخل ہوگی اور سحر اور ہیرا اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ وہ دن بھر سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سحر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ رات کو کون سا پہر تھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہوگی۔ اب صرف لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی پھلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے ہی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھر گیا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا۔ سحر نے دیکھا تو وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس نے زیب تن رکھا تھا۔ اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال اس کے شانوں تک لٹک رہے تھے۔ سحر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے ابھی اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہوگی اور ہیرا لوگوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دڑم کر کے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئی۔ کیا ہوا شہر؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، بال تمہارے کہیں جا رہے ہیں؟ چلو ادھر آؤ، بیٹھو، شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سحر نے ایک ہی سانس میں تمام گلاس کو ختم کر دیا۔ کیا ہوا سحر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سحر نے مصنوعی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ تینوں سو گئی تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی اور نماز ادا کی اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ انہوں نے واپسی پر چند ضرورت کی چیزیں لی اور گھومنے شہر کو نکل گئی۔ شہر کال والے معاملے کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرف سحر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا، تم جا کر لے آؤ۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے سحر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بات تو ایک میں نے تم سے کرنی ہے، تم اپنی بات بتاؤ، سحر نے کہا۔
اس کے بعد ان دونوں نے اپنے ساتھ بیتے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ گوش گزار دیے۔ ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کھلا چھوڑا اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود بھی اندر کوئی خاطر ہوا روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوفزدہ ہو گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے کیمرہ لے کر جو ہی پیچھے مڑنا چاہا، وہ یہ دیکھ کر وہی جم گئی کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی سیاہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے قہقہ لگایا۔ اس کے قہقہ لگانے کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم میں سانسیں دوڑنے لگی اور وہ دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہوئی۔ اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آ گئی۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھایا اور بیڈ پر ڈالا۔ جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ سنا دیا۔ پھر سحر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اسے سنائے۔ اس سے انہیں اس کا اندازہ بالکل یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ باہر موسم بہت خراب ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ ہمارا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، شہر نے کہا۔ جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، سحر نے بے فکر ہو کے کہا۔ رات تو گزارنی ہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلی گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ انہوں نے ڈنر کیا اور تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہیرا اور شہر تو سو گئی، مگر سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ قبل ایک رات دیکھ چکی تھی۔ اب وہی حالت تھی۔ اسے دیکھ کر سحر نے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ آتما آگے بڑھ ہی رہی تھی اور سحر کو گھسیٹتی باہر لے آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آتما نے سحر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کون ہو تم؟ اس نے ایک بھیانک قہقہ لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، موت، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ لمحے کے بعد سحر نے پھر اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ سحر نے وقفے وقفے سے اور ڈرتے ڈرتے بمشکل سے پورا کیا۔ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی، جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آتما نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اپنے اس گنانے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سحر نے باہمت لہجے میں کہا۔ اے لڑکی، آرام سے دن بسر کرو، ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نہ، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قہقہ لگایا اور کونے کی طرف بڑھی۔ اس نے وہاں پڑی روشن کی مشعل جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔
یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور چہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر حیران و پریشان ہوگی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر نہیں ملی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوگی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور وہ سکون سے سوگی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جس نے سفید لباس پہنا ہوا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ بہت امیر تھی، اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا اور وہ بہت لالچی تھا۔ اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہخانے میں چھپائی ہے اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوتی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لے لی جس سے تہخانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی اور پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ لاش بھی اسے مل گئی۔ وہ لاش تو نہیں تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشعل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آتما چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین میں دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آتما غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت ہی بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم دونوں نے بیک وقت سوال کیا تو سحر نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ چند دن وہاں رہیں اور پھر وہ واپس آ گئی۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئیں اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی بچائی۔